बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तमाम एक्सरसाइज के डिटेल के साथ, तफसील के साथ। तो चैप्टर वन का नाम आपको पता है ऑलरेडी, बरसगीर में मुसलमानों की तालीम। चैप्टर के अंदर चलते हैं। हमारे पास चैप्टर मौजूद है और हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट हैं और कौन से लॉन्ग हैं। मैं साथ साथ आपको निशान लगाते जाता हूँ। पहले आप इसका निशान लगा लें, किताब आपके सामने रख लें। मकतब और मदारस का निज़ाम तालीम क्या था, पेज नंबर 3 पे इसका जवाब होगा। अभी आपको मैं अंदर से निशान लगाता हूँ, घबराना नहीं है। उस्ताद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम करते हैं जनाब। जामियात से क्या मुराद है, पेज नंबर 3 पे इसका जवाब मिलेगा आपको। चलें साथ साथ करा लेता हूँ मैं। तो पहला सवाल है जी, मकतब और मदारस का निज़ाम तालीम क्या था। ये भी पेज नंबर 3 पे है और जामियात का भी पेज नंबर 3 पे है। तो इकट्ठे जवाब हैं तीनों। और इस वक्त हमारे पास पेज नंबर 1 ओपन है। ये जनाब नीचे आ जाएं तो ये पेज नंबर 2 है और ये आपके सामने पेज नंबर 3 है। तो पहले मकतब से क्या मुराद, मकतब और मदारस दोनों, अच्छा दोनों पूछे गए हैं जी। यहाँ से स्टार्ट करें। मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारस के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ तलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता था। ऐसे मकातब मौलम के घर या मस्जिद में कायम किए जाते थे। दरस या सबक पढ़ने की जगह को मदारस कहते हैं। ये थोड़ा सा मिसाल अपने पास से लगा लें यहाँ पर कि दरस या सबक पढ़ने की जगह को मदारस कहते हैं। मदारस ऐसे इदारे कहलाने लगे जिनकी ज़रूरत मकतब की तालीम के बाद पेश आती थी। अमूमन ये मस्जिद से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए जाने लगे थे। इसमें ज़्यादा बड़े लेवल के सिलेबस को पढ़ाया जाता था। अच्छा, एक MCQ आ सकता है कि मकतब के उस्ताद को क्या कहते हैं, मौलम कहते हैं, जबकि मदारस या मदरसे के उस्ताद को मदरस कहते थे। ये लिखा हुआ है। तो ये MCQ बड़ा मशहूर है ये वाला। अगले सवाल का जवाब है कि जामियात यानी यूनिवर्सिटी की तालीम से जामियात से क्या मुराद है। ये भी पेज नंबर 3 पे है। तो ये जनाब जामिया या यूनिवर्सिटी का दर्जा कुरून वस्ता में आला दर्जों की दरसगाह के लिए इस्तेमाल होता था। निज़ाम बगदाद और निज़ामिया बगदाद जो कि पहली मशहूर यूनिवर्सिटी थी, सबसे पहले तो जामिया अल अज़हर थी, कायम होने वाली दरसगाहें इसी दर्जे की थीं। मुस्तनसर बिल्ला ने 1233 में निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में आला दर्जे की एक दरसगाह बनाई जिसे जामिया मुस्तनसरी कहते हैं। ये बात होगी। और उसके बाद जहाँ से ये अमूमन छोटे छोटे जवाब आप आगे पीछे देखते रहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नंबर 2 लेने के लिए 4-5 लाइनों का जवाब ज़रूरी है। आप मुताला ऑलरेडी मुझसे पढ़े हैं और मैं आपको वहाँ पर ये बात बता चुका हूँ। 4-5-6 लाइनों का जवाब होगा, फिर बोर्ड पर 2 नंबर देता है। छोटा छोटा शार्ट करेंगे तो उसको फिर नंबर भी बोर्ड वाला शार्ट कर देगा। जामिया अल अज़हर कायरा में 9वीं सदी में कायम हुई। ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है और आज भी अपनी शोहरत रखती है। ये बात हो गई। डेफिनेशन भी आ गई और 3 मशहूर यूनिवर्सिटी के नाम भी बता दिए। निज़ामिया बगदाद, अगर एक्स्ट्रा सवाल आ जाए तो उसके बाद जामिया मुस्तनसरिया और जामिया अल अज़हर, जिसको जामिया अज़हर भी कहा जाता है। अगले सवाल जी, बरसगीर में मुसलमानों की आमद वक्त तालीम की हालत क्या थी, पेज नंबर 15। ये जनाब हमारा पेज नंबर 3 है, तो पेज नंबर 15 निकाल लेते हैं जी। ये पेज नंबर 14 हमारे पास आ गया और ये 15 जी। मुसलमानों की आमद वक्त बरसगीर की तालीमी हालत। मुसलमानों की आमद के बाद ये खुद खित्ता जहालत तारीखी में डूबा हुआ था। आर्यों, जिनको आर्यंस कहते हैं, आर्यों की आमद के बाद यहाँ का माशरा मुअज़्ज़ज़ और ज़लील ज़ातों में तकसीम हो चुका था। तालीम और तलम पर सिर्फ बर्मन की जारदारी थी। खत्ता के खश्तरी और वेश, ये वो ज़ातें हैं जो हिंदुओं की हैं, भी तालीम तदरीस के शोबे में बर्म के साथ शरीक नहीं थे। शूद्र तो सबसे कमतर ज़ात मानी जाती थी, पैदाशी तौर पर कमतर समझे जाते थे। इनका काम दूसरे तबका की खिदमत करना था। तालीम के साथ इनके दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद थे। ये 4 ज़ातें हैं हिंदुओं की। बर्मन सबसे मशहूर, उसके बाद खश्तरी जो काम काज करते हैं, नौकर, फिर उसके बाद वीश हैं और फिर सबसे नीचे शूद्र हैं जिनका काम सिर्फ खिदमत करना है बड़ी ज़ातों की। बरसगीर में मुसलमानों की अहद हुकूमत में तालीम के मकासद क्या थे, पेज 16-17, इसी से अगला पेज। सिर्फ नाम बताने आपने। बरसगीर के लोगों के नज़दीक तालीम के मकासद मंदरजा झैल थे। नंबर 1 रज़ाए इलाही का असूल, सिर्फ नाम देने, फिर बता रहा हूँ। तमीर सीरत का किरदार, मुतवाज़न नशोनुमा 3 हो गए, माशी खुद कफ़ालत 4 और मनसब खिलाफत 5 और तज़खीर कायनात 6।
یہ 6 نام دینے ہیں صرف آپ نے، ایک دوسرے کے نیچے دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کے ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ پیج نمبر 17۔ اس کا بھی جواب پیج نمبر 17 پہ آپ کو ملے گا جی۔ ابتدائی تعلیم کا نصاب معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے ابتدائی اصول بتائے جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ایمان مفصل، ایمان مجمل، کلمے وغیرہ سارے بنیادی۔ اس دور میں سورہ فاتحہ پڑھائی جاتی تھی۔ اس دور میں مسلمان عوام کی زبان فارسی تھی، اس لیے مدرسوں میں بھی فارسی ذریعہ تعلیم تھی۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جز قرآن پاک کلام اللہ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا ثانوی نصاب کیا؟ اسی سے اگلا پیراگراف، اور اعلیٰ نصاب اس سے اگلا پیراگراف۔ اب ثانوی کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگ ثانوی جماعت ہیں، 9ویں 10ویں میں پڑھتے ہیں، یعنی بڑے بچوں کے لیے ثانوی سطح کے نصاب میں زبان ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات، دفتری امور، قانونی امور کے لیے تعلیم دی جاتی تھی۔ پروفیشنل ایجوکیشن، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوش نفیسی، کیلیگرافی وغیرہ شامل تھی۔ اسی سے اگلا شارٹ کوسچن ہے، اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ اچھا، یہاں پر 2 رنگوں کے آپ ٹک نشان لگے ہوئے ہیں، ایک بلو کلر ہے، یہ شارٹ کوسچن کو شو کر رہا ہے، اور یہ جو آپ کو براؤن کلر نظر آ رہا ہے یہ لانگ کوسچن کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مکس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے صاحب جی۔ اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق یعنی فلسفی، لاجک، علم الکلام، تصوف اور علم حیت، سیاروں وغیرہ کی معلومات، ستارے، اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم استعمال کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلباء اپنی قابلیت کے مطابق کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا چاہتے تو اختیار کر سکتے تھے۔ آگے ڈیٹیل ضرورت نہیں ہے بتانے کی، یا تو قاضی کیونکہ وہ نہیں پوچھا گیا، یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ نصاب کس طرح کا ہوتا تھا۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، درس نظامی کی خصوصیات تحریر کریں، پیج نمبر 19 پہ۔ یہ جناب صرف نظامی کی یہ خصوصیات پوچھی گئی ہیں، تو تھوڑا سا مثالہ لگایا کریں، ہیڈنگ لازمی دیے کریں ہر سوال کے اوپر۔ درس نظامی کے نصاب کی چند اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نصاب میں تاریخ، جغرافیہ، اہم مضامین شامل نہیں تھے۔ فلسفہ، منطق وغیرہ کی نسبت قرآن حدیث پر توجہ کم تھی۔ درس نظامی کی نصاب خاصیت ہے کہ یہ قوت مطالعہ قوی ہو جاتا تھا۔ اس نصاب میں معلومات کے بجائے فہم، تدبر اور سوچ و بچار پر زیادہ زور دیا گیا۔ لائن میری ٹیڑھی ہوگی، یہ شاید سردی ہے یا کیا چکر ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے، شو پوری بنا دیتے ہیں جی۔ لو جی، اور درمیان میں ایک لائن خالی چھوڑ دی ہے، اس نے کیا گناہ کی ہے تو اس کا بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ لیں 5 پوائنٹ تھے، ویسے 4 لے دیں تو 2 نمبر مل جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں، یہ بھی ایک ہی ٹاپک کے اندر ہے۔ غیر مطالعے سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 20۔ بحث و مباحثہ پیج 20، اور مانیٹرنگ سسٹم پیج 21۔ پھر چلتے ہیں جی، یہ پیج 90 ہے اور یہ پیج نمبر 20۔ تو غیر مطالعے کا طریقہ، اس طریقے میں استاد سبق پڑھنے سے پہلے طالب علم سے کہتے تھے خود بھائی پڑھو۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ عبارت اور ترجمہ کی جانب توجہ دی جاتی تھی۔ سبق میں جو نئے الفاظ آتے تھے ان کے معنی دیکھے جاتے تھے۔ ڈکشنری، لغت کا مطلب ہے، ڈکشنری میں بڑی کامن چیزیں ہیں اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اگر ایک دفعہ مطالعے سے مسئلہ حل نہ آتا تو پھر دوسری اور تیسری کوشش ہوتی، اور صرف وہی مسائل اساتذہ کے سامنے پیش جاتے جو طلباء کوشش حل، یعنی اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ طلباء خود سمجھنے کی، انالائز کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر استاد تو آلریڈی موجود ہے۔ بحث و مباحثہ کا طریقہ کیا ہے، اگلا شارٹ کوسچن ہمارا، بحث و مباحثہ کا طریقہ۔ دوران تدریس سوالات اور جوابات ایک لازمی ضروری چیز تھے۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثہ کے طریقوں کا استعمال کیا جاتا، جس میں جناب معلم پوری طرح تیار ہو کے آتا تھا، لیکن طلباء صرف خاموش نہیں رہتے تھے بلکہ سوال و جواب کرتے تھے اور پوری طرح شرکت کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ سوال جواب کا سلسلہ باقاعدہ بحث کی شکل اختیار کر کے گھنٹوں میں جا کر ختم ہوتا تھا۔ اور اگلا شارٹ ہے، واٹ از مانیٹرنگ سسٹم۔ یہ جناب پہلی تقریباً 3 لائنیں۔ ہندوستان مسلمانوں کا مانیٹرنگ سسٹم تھا۔ طالب علم اپنی کتابوں کو چھوٹی جماعت طلباء کو پڑھاتے تھے اور نظم و نسق کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی۔
یہ طریقہ بہت ہی کامیاب ثابت ہوا. اس طریقے سے معلم کو اپنی فرائض ادائیگی میں آسانی دیتی، کیونکہ ٹیچر کے پھر کئی اور کام ہوتے تھے تو وہ اپنا کام آسانی سے کر لیتا تھا، کیونکہ جو سینئر اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنے جو آلریڈی پہلے کتابیں پڑھ چکے ہیں. اب جو یعنی آپ اس وقت سیکنڈ ایئر میں ہیں، تو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ 8ویں 9ویں پڑھا دو تو مجھے یقین ہے کہ آپ پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ذہین اور لائق قوم ہے، اس کو ہر چیز آتی ہے. بلکہ اگر آپ سے کہا جائے تو آپ میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کی بھی ایم اے کتابیں بھی پڑھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں کے نظام تعلیم میں قرآن پاک کو ہمیشہ اہمیت رہی مرکزی. اس کا جواب پیج نمبر 17. واپس چلنا پڑے گا، یہ پیج نمبر 20 ہے. لو جی پیج 16 ہے، پیج 17 ہے. یہ قرآن پاک نے سیر فی الارض اور مشاہدہ کائنات کی بار بار تاکید کی ہے. مشاہدہ کائنات کی تاکید سے سائنسی علوم کی ترقی ملی اور یہ نصاب کے سب بن گئی. اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ صرف قرآن و حدیث نہیں بلکہ دنیاوی علوم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. قرآن پر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے ایک خاص علم الکلام وجود میں آیا. پھر اسلام نے معرفت نفس کی تاکید کی ہے تو نفس سے نفسیات کا مضمون بن گیا. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان اور ادب کو ترقی حاصل ہوئی، تفسیریں کی جانے لگیں. فرض عین اور فرض کفایہ امام غزالی کے نزدیک کیا چیز ہے؟ پیج نمبر 5. یعنی کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ فرض عین ہے اور کون سے مضمونوں کو فرض کفایہ کے طور پر پڑھانا چاہیے. پیج نمبر 5. کیا بات ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، جینیس آف اٹس اون. یہ جناب فرض عین اور فرض کفایہ، یہ ہے جی پیج نمبر 5 اے پر. امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کی ہے. لازمی مضامین کو فرض عین کہا جاتا تھا. ان کے خیال میں ان مضمون کا ہر مسلمان کے لیے اسے لازم ہے. اس دور میں وہ اسلام کی بنیادی عقائد اور قرآن حدیث کی روشنی میں عبادات اور معاملات کے بارے میں علوم شامل تھے. لیکن اختیاری مضمون کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں. مطلب اگر کچھ معاشرے میں سے کر لیں تو ہو جاتا ہے کام. جیسے جنازہ فرض کفایہ، اگر محلے میں چند لوگ بھی پڑھ لیں تو محلے میں سے وہ ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا. ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا. اگر معاشرے ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا. اسی مناسبت سے ان کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. مثلا میتھمیٹکس، ریاضی، میڈیسن، زراعت، صنعت، حرفت، پرچہ بانی اور علم سیاسیات، جس میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ہوئے ہے، علم سیاسیات. تو نقلی علوم اور عقلی علوم، علامہ ابن خلدون، پیج نمبر 9. یہ پیج نمبر 5 آپ کے سامنے. تو پھر میرا خیال ہے پیج نمبر 9، یہ 10 ہو گیا جی. یہ پیج نمبر 9 آ گیا جی. عقلی علوم. عقلی علوم سے مراد وہ علوم ہے جن میں انسان عقل و غور و فکر سے ملکہ حاصل کرتا ہے، جس میں فلسفی، منطق، لاجک، ہندسہ، طبیعیات یعنی فزکس، مدنیات، موسیقی وغیرہ شامل ہیں. یا آج کے دور میں جو انجینئرنگ ہے، آئی ٹی ہے، لا ہے، قانون، میڈیکل سائنسز وغیرہ، یہ وہ سارے عقلی علوم ہیں. نقلی علوم وہ ہیں جو کہ ہمیں پیچھے سے ملے ہیں باو اجداد سے، جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، جس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، لغت وغیرہ شامل ہیں. یعنی نقلی علوم وہ ہیں جن میں آلریڈی پہلے محنت کر دی گئی، ہم نے اس کو صرف پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. عقلی علوم وہ ہیں جس میں خود محنت کرنی پڑے گی. تعلیم انسان کی طبی بنیادی ضرورت ہے. علامہ صاحب کو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بالکل ایک نیا اچھوتا خیال تھا جو دنیا میں سے پہلے کسی کو نہیں آیا. یہ جی، یہ لائن پہلے بتانی ہے. یہ ابن خلدون کا بڑا ہی نادر اور جدید تصور ہے کہ تعلیم انسان کی ایک ایسی طبی ضرورت ہے جس سے حفاظت، نفس، خوراک، لباس وغیرہ. اس کے بعد اس کو مزید ایکسپلین کرنا ہے. ابن خلدون کے خیال میں جس طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا اصول انسانی ضروریات کا تقاضا ہے، اسی طرح اصول تعلیم بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے. انسان بیسیکلی سیکھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے. سیکھنا انسان کی سرشت میں شامل ہے اور انسان اس کو اپنی سرشت سے جدا نہیں کر سکتا. یعنی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تعلیم. تو پہلی ایک لائن یہ اور اس کے بعد اوپر سے یہ بتانا ہے. اور آخری شارٹ قسم پہ لام کی باری. ابن سینا نے علوم کو کن 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے؟ پیج نمبر 12.
یہ جناب نصاب تعلیم ایک پہ نمبر 1 اعلیٰ علوم، یہ وہ علوم ہے جو حکمت دانش پر مبنی ہے، جس میں فلاسفی، لاجک، اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں جن کا مادے سے میٹر سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر دنیاوی علوم جن کا مادے سے تعلق ہے جیسے کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، اس کے بعد طب، میڈیسن۔ پھر وسطی علوم جو درمیان کے علوم ہیں جیسے جناب فلاسفی آ گئی یعنی مواد طبیعت، علم الہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور حساب۔ تو اعلیٰ علوم، دینوی علوم اور وسطی علوم۔ دنیاوی اصل لفظ یہ دنیاوی علوم ہے یا دینوی علوم بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے لفظ دنیاوی ہے، یہ لفظ دینی نہیں ہے، تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ لانگ سوال جناب کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چلیں پہلا سوال پھر بتاتا ہوں۔ مسلمانوں کے عہد میں برصغیر میں جو طریقہ تدریس استعمال ہوئی ہے اس کا نوٹ لکھیں، پیج نمبر 19، 20 اور 21۔ جناب جواب شروع کریں گے یہاں سے۔ لانگ میں نے آلریڈی مینشن کیے ہوئے ہیں۔ تدریسی طریقے، تعلیم کے لیے مختلف تدریسی طریقے استعمال کیے گئے۔ سب سے پہلے آپ ابتدائی تعلیم کا بتائیں گے کہ ابتدائی تعلیم میں کیا طریقہ کار ہوتا تھا۔ بسم اللہ وغیرہ پڑھا کر شروع کرایا جاتا تھا۔ پھر ثانوی اور اعلیٰ ثانوی یعنی 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں میں کیا پڑھایا جاتا تھا۔ پھر لیکچر میتھڈ کیا ہوتا تھا، اور درسی کتابیں یعنی ٹیکسٹ بک سے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا۔ اس کے بعد یہ بھی اس میں شامل ہے، غیر متعلق کیا طریقہ تھا جو کہ شارٹ کوسچن بھی ہے، یہ بھی شارٹ کوسچن ہے اور یہ لانگ کا حصہ ہے۔ بحث و مباحثے کا طریقہ تھا، 6 طریقے ہو گئے، اور بس یہاں تک یہ سوال ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں مانیٹوریل سسٹم اس سوال کا ایسا نہیں ہے، یہ بک والے نے علیحدہ سوال بنائے یہاں تک۔ اور یہ سوال جناب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو سوال ہے اس کا جواب بک میں کہیں نہیں ہے، یہ سوال گڑبڑ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے اس سوال کے بجائے آپ نے یہ والا ایکسٹرا سوال کرنا ہے، یہ والا، یہ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے۔ برصغیر میں اعلیٰ تعلیمی نصاب کے مختلف ادوار اور درس نظامی پر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 18 اور 19۔ یہ جو سوال ہے اس کا جواب پوری کتاب کیا کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے بجائے یہ والا سوال کریں نا۔ اس کا پیج نمبر 18 اور 19 پہ جناب آنسر ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایکسٹرا لانگ، تھوڑا سا یہاں سے شروع کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں سلطان دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک زمانے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور بتانا ہے، اس کے بعد دوسرا دور اکبر اعظم سے لے کر درس نظامی تک، اس کے بعد درس نظامی کا تیسرا دور، اور یہ جناب چلتا چلتا آ جائے گا، درس ہمیں خصوصیات آ جائیں گی، اس کے بعد اس میں اشاعت بھی شامل ہے، اور یہ سوال آپ کا یہاں پر ساتھ نہیں دے رہا تک ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایکسٹرا سوال تھا، یہ نیچے میں نے لکھ دیا ہے، برصغیر میں اعلیٰ تعلیم کے نصاب کے مختلف دور کا جائزہ لیں۔ اب جناب چاروں مفکروں کے بارے میں ایک ایک سوال ہے۔ علامہ زرنوجی، امام غزالی، ابن خلدون اور ابن سینا۔ تو علامہ زرنوجی نے تعلیم کی کیا کی ہے، پیج نمبر 13، 14، 15۔ ایک اور لانگ سوال اس چیپٹر کا بن رہا ہے، چونکہ پہلا چیپٹر ہمیشہ کسی کتاب کا اہم ہوتا ہے، تو ایک اور لانگ ہے جو میں لکھنا بھول گیا، مگر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، یہ بالکل شروع میں ہے جی، یہ والا، یہ ایک اور یعنی 2 ایکسٹرا لانگ ہو گئے، اور یہ بہت ہی اہم لانگ ہے، یہاں سے شروع ہوگا، جس میں کہا گیا کہ جو مسلمان ہیں ان کا ٹوٹل جناب کیا، یعنی جو تعلیم مسلمانوں کو دی جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ چلیں آپ کو میں دوبارہ پھر آخر میں بتاتا ہوں، پہلے یہ کتاب والے جو سوال ہیں اس کو ایک دفعہ مکمل کر لیں، کہیں مس پلیس ہو گئے، پہلے کتاب والے مکمل کر لیتے ہیں۔ علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم میں طلبہ اور اساتذہ سے، یاد رکھیں پوری بات نہیں بتانی، صرف طلبہ اور اساتذہ سے ریلیٹڈ جو ہدایات ہیں تعلیم متعلم ہے صرف وہ بتانی ہے آپ نے، پیج نمبر 13، 14، 15۔ یہ جناب یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے علامہ زرنوجی نے تعلیم و تربیت کے فن کتاب لکھی تھی، جس کا نام طریق المتعلم تھا، یعنی تعلیم المتعلم، طریق المتعلم پورا نام بڑا لمبا ہے۔ اس کتاب کو ہدایت نامہ معلم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد چلتا جائے گا۔ اب ان کے اس میں آپ نے جناب پہلے یہاں تک کرنا، آپ نے تصنیف ہے تک، یہ انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد یہ والا پیراگراف آپ نے نہیں کرنا، یہ والا بھی نہیں کرنا اس سوال کے اندر، یہ والا بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد یہاں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ ہم نے صرف کتاب کو فالو کرنا ہے، صرف اساتذہ اور طلبہ کی رہنمائی کا پوچھا گیا ہے، تو پھر یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ طریقہ تدریس کیا ہوگا،
استاد شاگرد کے تعلقات کیسے ہوں گے، طلبہ کے لیے کیا ہدایات ہے یہ بتانا ہے آپ نے، استاد کا انتخاب کیسے کی جائے، طلبہ کے لیے صبر و تحمل ہے، جو آپ کے ساتھ کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تعلیم کا موضوع دور کون سا ہوتا ہے، مطالعہ کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے، کیا زبردست باتیں بتائی گئی ہیں، اور مطالعہ کا طریقہ کیا ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ مطالعہ میں اقتدار رکھنا ضروری ہے، اپنے دماغ کو اتنی استعمال کرو جتنا وہ ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف بھی ہے یہاں پر کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ یہاں پر جناب یہ لانگ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جناب علامہ امام غزالی کی تعلیمی فکر پر روشنی ڈالیے، پیج نمبر 456، یہ لمبا سوال ہے۔ ایک ایک لائن لازمی بتایا کریں کہ آپ کا نام امام محمد غزالی تھا اور آپ ایک بار تعلیم اور بہترین استاد تھے۔ اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کر دیں سب سوال، تعلیمی تصورات، اس کے بعد مقاصد تعلیم کیا ہیں، معرفت الہی کا اصول، اچھا وہ یہی سوال تھا جو آپ کو میں ایکسٹرا بتا رہا تھا، وہ اصل میں اسی سوال کا حصہ ہے، رضائے الہی کے آگے تسلیم خم کرنا، اس کے بعد اخلاقی کردار کا فروغ، اعلیٰ کردار کی تشکیل، لمبا سوال ہے مگر بہت ہی اہم ہے، تسخیر کائنات، اس کے بعد اس میں نصاب تعلیم کا، کیونکہ پورا ٹاپک پوچھا گیا، نصاب تعلیم ہے، پھر طریقہ تدریس ہے، اور اس کے بعد جناب یہ آپ کا سوال ختم ہو جائے گا، بچوں کے لیے سبق آسان بنائیں، یہاں تک آپ کا یہ سوال ختم ہو جائے گا، آگے مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر بہت ہی لمبا ٹاپک بن جاتا ہے، یہ اس میں سارے ٹاپک شامل ہوں گے، یعنی اس کا آخری ٹاپک شروع کریں آپ بچوں کے لیے سبق آسان بنائیں تک۔ ابن خلدون کی تعلیمی فکر کیا تھی، آج اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پیج نمبر 7 سے لے کر 10 تک لمبا سوال، یہ جناب پیج نمبر 7 اور علامہ ابن خلدون آگے، پہلی لائن انٹروڈکشن بتا دیں، ابن خلدون کا نام ولی الدین عبد الرحمن تھا، تعلیم کا آغاز حفظ القرآن سے کیا، اس کے بعد جناب بیسک بعد میں تیونس چلے گئے روزگار کے لیے، اور اس کے بعد یہاں سے شروع کر لیں، مقدمے ابن خلدون کی باری شروع کریں، تعلیمی تصورات پوچھے گئے ہیں، اس کے بعد جناب اس میں شارٹ کوسچن بھی آ گیا، پھر تعلیم کے مقاصد پوچھے گئے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اصول کا ذریعہ ہے، تقریباً وہی پوائنٹس ہیں جو ہم نے امام غزالی والے ٹاپک میں پڑھے، تحلیق اجتہاد، اس کے بعد اعلیٰ انسانی اقدار کی نشو و نما، غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما، پھر نصاب تعلیم کیسا ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا، طریقہ تدریس کیا ہوگا، پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی انہوں نے بتایا، تدریج کا اصول، اور یہاں تک جناب سوال کرنا ہے، بس آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر بہت ہی ایکسٹرا لمبا ہو جاتا ہے، یہاں تک تدریج کے اصول تک۔ آخری لانگ سوال جی، ثابت کیجئے کہ ابن سینا ایک مفکر تعلیم تھے، پیج نمبر 11، 12، 13، اور یہ ایکسٹرا آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اسی سے آگے آ گیا علامہ ابن سینا، پیج نمبر 11، پہلے انٹروڈکشن بتا دیں، آپ کا نام ابو علی الحسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے، واہ زبردست نام ہے جی، آپ شیخ ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں، یورپ میں آپ کو ایویچینا کہا جاتا ہے، 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں، 6 برس کی عمر بخارا پہنچے، قرآن مجید بھی حفظ کیا صرف 10 سال کی عمر میں، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد جناب یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، تعلیمی تصورات یہ درمیان والا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیمی تصورات کرنے ہیں، اس کے بعد تعلیم کے مقاصد بیان کرنے ہیں، ان کے بعد نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے وہ بتائیں گے آپ کو، یہ شارٹ کوسچن بھی ہم کر چکے ہیں، حکمت تدریس کس طرح سبق دینا چاہیے، استاد شاگرد کے تعلقات کیسے ہیں یہ بتانا ہوگا، اور علامہ زرنوجی سے پہلے یہ ٹاپک ختم ہو جائے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر بھی ختم ہو گیا، اور اب باری ہے اس کے بعد ہمارا جو چیپٹر نمبر 2 ہے، مگر چیپٹر 2 کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ میری کوشش ہے ٹائم نکال کے میں جلد اس کو مکمل کروں، پھر بعد میں اکنامکس، سوشیالوجی وغیرہ اور کچھ اور سبجیکٹ بھی سٹارٹ کرتے ہیں، اس طرح پھر بعد میں انشاءاللہ میں فرسٹ ایئر کی بھی بناؤں گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم سے۔ تو اللہ حافظ، سی یو، بائے بائے جناب، ٹیک کیئر، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔